बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, आप जैसा कि आपको मालूम है, अयाम अज़ा जो है वो तसलसल के साथ चल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में एक इस तरह का माहौल नज़र आ रहा है कि खा वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको उनकी सोच अगर देख ले इंसान, उनको अगर पढ़ ले तो उनमें हुसैनियत नज़र आती है। और वो लोग जो हुसैन की शख्सियत को बाज़-औक़ात देखते हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए और उनकी शख्सियत को पहचानने के लिए, और उनको कि किस तरह से उन्होंने करबला का जो वाक़या हुआ, क्यों कर कुर्बानियाँ हुई, तो जब वो थोड़े से करीब होते हैं तो मोहब्बत अहले बैत में यकीनन वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये चंद बातें हैं, आज हम इन पे तो गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन मैं अलामा साहब जिनको तकलीफ दी है, आज जहमत दी है मैंने इस प्रोग्राम में, वो सिर्फ इसलिए दी है कि हम सब जो है अपनी तमाम तर मुआशरती जो बुराइयां हैं उनको भी हम उनका जो है अहाता कर सकें और उनसे छुटकारा हासिल कर सकें दरसे करबला की रोशनी में, कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या दर्स दिया था जब कुर्बानी उन्होंने करबला में दी, अपने 72 सर जो थे वो तन से जुदा करवाए, तो इसका मकसद क्या था, उसमें अपने अहले खाना को साथ लेके गए, और ये तमाम तर वाक़यात करबला के जो हैं, जो शाम तक जिस तरह से सफ़र हुआ और पैदल सफ़र हुआ, बच्चों की कुर्बानियाँ दी गई, और फिर आखिर नाना का दीन जो है उसकी सरबुलंदी हुई, ये तमाम तर वाक़यात पे आज रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आज वो तमाम तर वाक़यात पे रोशनी डालेंगे। जी अल्लामा साहब, वेलकम टू माई शो। मैं एक तो पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। पहले तो आप ये बताएं कि आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर उनकी रोशनी में हम रहनुमाई हासिल करना चाहें वाक़या करबला से, तो किस तरह से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने जिस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे किया। करबला कुरानी वाक़यात की तरह एक जिंदा जावेद वाक़या है, ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। वाक़या करबला से जिसने जब भी जैसा रहनुमाई हासिल करना चाहिए उसको रहनुमाई मिली। कुरान करीम के वाक़यात की भी यही अज़मत है कि उनको जितनी मरतबा पढ़ा जाए इंसान थकता नहीं, नई लज्जत का एहसास करता है। यही सूरत हाल है करबला की। करबला को जितनी मरतबा जिस तरह भी पढ़ा जाए, जो भी पढ़े, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, शर्त इंसानियत है, उसे करबला से रहनुमाई मिलती है। इस वक्त हमारा मुआशरा जिन हालात से दो चार है, ज़बू हाली का शिकार है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का दौरा है, इंसान मादियत परस्त हो चुका है, इस्लाम और कुरान को छोड़ चुका है, कहने को मुसलमान है, मसाइद भरी पड़ी है, लेकिन रूहे कुरानी, रूहे मुसलमानी जो वो खत्म हो चुकी है। कुरान करीम सिवाय ज़बानों के हलक के नीचे नहीं उतर रहा। ठीक है। और हम कुरान करीम को और इस्लाम की हाकमियत को, असल इस्लाम की हाकमियत चाहिए थी। सिर्फ अगर यजीद के दौर में हम देखें तो यजीद के दौर में नमाजें तो पढ़ी जा रही थी, रोजे तो रखे जा रहे थे, लेकिन यजीद किस चीज से रोकना चाहता था कि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार की उस फिक्र को उस मुआशरे पे हाकमियत ना हासिल हो। क्यों? इसलिए कि वो हर सोसाइटी के हर पहलू में जब नाफिज होगा तो फिर ना तो बैतुल माल की चोरी होगी, ना बेगुनाह इंसान का कत्ल होगा, ना महरम की रिश्तों को पामाल किया जाएगा, ना किसी का पर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा होगा। ये सारी चीजें तब रोकी जा सकती हैं कि इस पूरी सोसाइटी पे निज़ाम इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी मुआशरे की जो निशानदेही की थी, अगरचे वो निशानदेही बहुत पहले कर चुके थे, सन 58 हिजरी में मिनाज में आपने तफसीली खुतबा देकर उस वक्त कबाइल और अशायर को, सरदारों को, दानिश्वरों को इकट्ठा करके ये पैगाम दिया था कि इस वक्त निज़ाम खिलाफत को मुल्कियत में तब्दील किया जा रहा है, इस्लाम के असली चेहरे को बिगाड़ा जा रहा है। अगर तुम इस तरह खामोश बैठे रहे तो फिर
آنے والے دن تمہارے لیے اتنے بدترین ہوں گے کہ تم پر ایک ایسا ظالم حکمران مسلط ہو جائے گا کہ جس سے تمہارے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. اور ان کی طرف نشاندہی کر کے آپ نے متوجہ کیا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آج بھی ہم اگر وطن عزیز میں دیکھتے ہیں یا عالم اسلام میں دیکھتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں، بلکہ اس سے کہیں آگے ہم جا چکے ہیں. آج بھی ہمیں ضرورت ہے درسگاہ کربلا کی، آج بھی ہمیں ضرورت ہے کربلا سے رہنمائی لینے کی. اور کربلا جو ہمیں پیغام دے گا، جو ہدایت دے گا، اگر واقعا ہم حسینی ہیں اور راہ حسینی اور منہاج الحسین کے پیروکار ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں اسی کو اپنانا ہوگا اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. یہ بالکل درست بات ہے، آپ نے درست فرمایا. کیا آج جو میں بات کر رہا تھا کہ آج جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں اس وقت یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے، جیسے محرم الحرام سے پہلے کچھ واقعات کروائے گئے کراچی میں آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سیکوینس کے ساتھ کوئٹہ میں کسی مومن کی شہادت کر دی جاتی ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. کیا یہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس ملک میں اس طرح کا کوئی واقعہ کریٹ کرنا چاہتی ہیں جس طرح فرقہ وارانہ فسادات، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے درس کربلا کی روشنی؟ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے زمانہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا، خفیہ قتل بہت زیادہ ہوئے، گمنام قتل بہت زیادہ ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا دور جب آیا تو یہی محرم الحرام میں جب یزید اور ابن زیاد نے یہ چاہا کہ لوگ کثرت سے کربلا میں جائیں اور امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں تو لوگ جانے کو تیار نہیں تھے. اب اس نے سوچا جب تک اس کو اسلامی رنگ نہیں دیا جائے گا، اس کو ایک شرعی مسئلہ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک میں لوگوں کو حسین ابن علی کے قتل میں آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاضی شریح کو اشرفیوں کے بدلے میں خرید لیا. جی اس کے سامنے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دیے اور کہا کہ یہ فتویٰ دے دو کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ باغی ہیں اور باغی قتل واجب ہے، تو یہ سارا مال دنیا تمہارا ہے. ٹھیک. اب وہ قاضی مال دنیا کی چمک دمک دیکھ کے، اشرفیاں دیکھ کے دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کاغذ قلم پکڑا لکھ دیا کہ یزید خلیفہ وقت ہے، نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ بغاوت کی ہے اور امام حسین نعوذ باللہ باغی ہیں اور باغی قتل واجب ہے، لہٰذا مسلمانوں اٹھو اور جا کر امام حسین اس کے ساتھیوں کو قتل کر دو. ادھر اس نے فتویٰ جاری کیا. ابن زیاد نے کہا نہیں اتنا کافی نہیں، اور مسجد کوفہ کے محراب سے یہ فتویٰ خود پڑھ کے سنا دو. تقریر میں بھی کہہ دیا آ کے. جب تقریر کر چکا تو لوگوں نے کہا جب کیا نام ہے کوفہ کا سب سے بڑا قاضی شریح یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً بات سچی ہوگی. ہزاروں لوگ دھوکہ کھا کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے چل پڑے اور فرزند رسول کو قتل کر ڈالا. بعینی آج ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، مساجد کے محراب سے، مدرسوں سے، کہاں سے ایسے فتوے گھڑ کے لائے جا رہے ہیں کہ فلاں فرقے کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کے راستہ روک دو. یہ سارا کچھ کس پل بوتے پر ہو رہا ہے؟ وہی درہم دینار ہیں، وہی ریال اور یورو اور پاؤنڈ ہیں، وہی ڈالر ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہیں اور آگے زر خرید لوگ جو ہیں وہ فتوے دے کر بے گناہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں. مسلمانوں کو، کافروں کو مسلمان بنانے کی بجائے وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. تو یقیناً ایسے خفیہ ہاتھوں کو توڑنا ہوگا جن کو امام حسین علیہ السلام نے توڑا، اور اس طرح توڑا کہ بے شک خود شہید ہو گئے لیکن اپنے مشن کو قیامت تک زندہ رکھ کے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مشن مصطفیٰ موجود ہے، آج اذانیں ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، تو یہ سارا کچھ مرہون منت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا. ایسے لوگوں کا سختی سے راستہ روکنے کے لیے ہمیں راہ حسینی کو اپنانا ہوگا، تب ان کے ہاتھ ٹوٹیں گے اور خفیہ ہاتھوں کو نکالنا ہوگا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا جو پیچھے بیٹھ کے وطن عزیز کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمارے جو تمام جو عالمین ہیں، عالم ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کم از کم جو عالم ہیں ان کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اتحاد بین المسلمین کا درس دینا ہوگا. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ صرف علماء کی ذمہ داری، یقیناً ان کی ذمہ داری اور بہت اہم ذمہ داری، لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ. جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو یہ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں آج ہر شخص جو ہے وہ حسینی کردار اپنا سکتا ہے. کربلا میں آج بھی دو صفحہ راستہ ہے، ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف حسینی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی اصولوں کو اپنانا ہے، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا ہے، محارم کا احترام نہیں کرنا، لوٹ مار کرنی ہے، بیت المال کو شیر مادر سمجھ کے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا ہم نے حسینیت کے نقش قدم پر چلنا ہے، حسینی اصولوں کو اپنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ فردن کیونکہ کربلا میں جو تمام افراد کی نمائندگی ہے، خواتین بھی موجود ہیں، ماں کی حیثیت میں بھی، بیوی کی حیثیت میں بھی، بیٹی کی حیثیت میں بھی،
اور بہن کی حیثیت میں بھی. اس لیے بھائی موجود ہیں, بھتیجے موجود ہیں, بھانجے موجود ہیں, اصحاب موجود ہیں, سردار موجود ہیں, غلام موجود ہیں. گویا کہ امام حسین اور کربلا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ صرف چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے, معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, جس میں تمام زن و مرد شامل ہوں گے, تب جا کر ہم ان یزیدی اصولوں کو ختم کر سکیں گے اور اس ملک کو, اس دنیا کو امن و سلامتی کے گہوارہ بنا کے قرآن و سنت کی حاکمیت کو قائم کر سکیں گے. اور ایسی کالی بھیڑوں کو نکال کے بے نقاب ہی نہیں کرنا بلکہ ان کافر کردار تک پہنچانا, یہ حسینیوں کا فریضہ ہے اس دور میں. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جس طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, کہ ہر دن روز عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے. یعنی جس زمین پہ حق و باطل اور یزیدیت حسینیت کا مارکا ہوگا وہ زمین کربلا ہے, اور جس دن یہ مارکا لڑا جائے گا وہ روز کربلا ہے. تو کربلا تو آج بھی زندہ ہے. لہٰذا اس سوسائٹی کے ہر فرد کو, معاشرے کے ہر فرد کو, زن و مرد کو اس جہاد میں حصہ لینا ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی حسینیت کی ہوگی. اس لیے کہ حسینیت میں شکست نام کا کوئی تصور تک موجود نہیں ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جی اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بات بھی ہوتی ہے, میڈیا پہ بھی بات ہوتی ہے, آپ بھی مجالس اعضاء میں جو ہے وہ درس دیتے ہیں, تو اس میں بڑی واضح کھل کے سامنے آتی ہے بات. لیکن میں چاہوں گا کہ آج میرے ناظرین کے لیے بتائیں کہ جی اس وقت ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ احرام توڑ کے جو ہے وہ کربلا کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیا. کیا واقعات تھے ایسے کہ جن سے وہ جو ہے اپنے نانا کے دین کو خطرہ محسوس؟ دیکھیں شمسی صاحب, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اسلام سے سروکار نہیں ہے, ان کے نزدیک اسلام کے جتنے شعائر ہیں ان کی بھی ان کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ٹھیک بات. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اپنے نانا کے دین کی بقا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے. ان امر بالمعروف انہی عن المنکر, امام نے مدینہ سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا مشن جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. جی, اور اسی کو لے کے مکہ مکرمہ پہنچے. لیکن یزید جس کی نظروں میں نہ قرآن کی کوئی اہمیت تھی, نہ خانہ کعبہ کی حرمت تھی, نہ مدینہ کا احترام تھا, یہی وجہ ہے کہ وہ سرزمین مکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین امن بنا کے بھیجا تھا, یزید نے جامع احرام میں قاتلوں کو بھیجا اور یہ کہہ دیا اگر امام حسین جو وہ خلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو موقع پا کے ان کو قتل کر دو. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میرے خون ناحق سے یہ زمین رنگین ہو گئی تو قیامت تک کہا جائے گا کہ حسین ابن علی نے امن کی زمین کو بے امن کیا ہے. لہذا حج جیسے فریضے کو چھوڑ دیا, عمرے میں تبدیل کیا اور خود چلے گئے حدود حرم سے باہر. تو یہ پیغام ہے کہ خالی اسلام, کلمہ, نماز, روزے پہ نہیں جانا, دیکھنے کا اصل کردار کیا ہے. اور قرآن نے واضح طور پر یہ کہہ دیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, کہ جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. اور یہی یزید اس کردار کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. واقعہ کربلا کے بعد اس نے مدینہ پہ چڑھائی کی, مدینہ کو 3 دن کے لیے اپنی فوجوں کے لیے بالکل مباح قرار دیا, 10,000 بچیوں کی عصمت لوٹی گئی, کتنے صحابی اور صحابیات کا قتل عام ہوا, مسجد نبوی میں 4 دن تک گھوڑے بندھے رہے, اذان نماز اقامت معطل رہی. کیا وہ یزید پھر بھی قابل احترام ہے جو صحابہ کرام کا قاتل ہے؟ یہی یزید اس پر بھی نہیں رہا بلکہ خانہ کعبہ کو اس نے منجی کو سے 2 مرتبہ شہید کرایا. خانہ کعبہ کا جو احترام نہ کر سکے وہ کس لائق تعظیم ہے؟ تو لہٰذا آج بھی وہی صورتحال ہے. لیکن اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ مومن کی عزت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے, لیکن جہاں مومنی کا قتل عام ہو وہ لوگ قطعی طور پر قابل تعظیم اور تکریم نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو نکالنا ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے کربلا کا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں چھوڑا تھا, صرف اس لیے تاکہ یزید اور اس جیسے گماشتوں کا قیامت تک راستہ روک دیا جائے اور کہا جائے, یہاں تک کہہ دیا روز عاشور کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسوی فخذینی, اگر میرے نانا کا دین مجھ محمد کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا نا, اور تلوار مجھے ٹکڑے کر دو, لیکن میں اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا. یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ امام حسین نے قیامت تک یزیدیت کا راستہ روکا ہے. لیکن بہرحال یہ جنگ حق و باطل جاری رہے گی اور ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آج کی کربلا میں, آج کے روز عاشور میں ہم نے کس طرف جانا ہے. ہر کی طرح یزیدی فوجوں کو چھوڑ کے حسین کی صفوں میں جانا ہے اور زندہ جاوید بننا ہے,
یا عزیر کو چھوڑ کے ذلت و رسوائی اور جہنم کو اپنا مقدر بنانا ہے، فیصلہ ہر ایک کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، اور بعد میں میں یہ سوال ضرور کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو امام حسین نے اپنے سب سے پیارے رشتے جو دنیا میں ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بہنوں کی چادریں کس طرح سے قربان کی ہیں اس دین کے لیے اور اپنے نانا کے دین کو آگے لے کے جانے کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔